हलीमा बीबी घूम रही हैं पूरे केपीके में, जहाँ जहाँ वो जा रही हैं अवाम उनके साथ खड़ी होती है, अवाम उनसे बात करती है, अवाम उनसे मिलती है। और ये जो है अपने दरो दीवार के अंदर बैठे हुए हैं, किसी वज़ीर आला से, किसी वज़ीर से इतनी तौफ़ीक नहीं हुई कि जाके उनको मिलें, जाके उनके साथ खड़े हों। ये वो पार्टी नहीं है जो इमरान खान की पार्टी थी। जो इमरान खान की बहनों का वज़न ना उठा सके, जो इमरान खान के लिए बाहर ना खड़ा हो सके, बाहर निकल ना सके, बात ना कर सके, रीट्वीट ना कर सके, फिर वो पार्टी किस बात की पार्टी है? जिसने पाकिस्तान का आइन बार-बार तोड़ा, कानून बार-बार तोड़ा, जिसने इमरान खान को जेल में डाला, तो वो ड्रामेबाज़ ही होगा ना, तो उसने जंग का भी ड्रामा किया होगा। क्योंकि जिस तरह मोदी को हर वक़्त जंग चाहिए, इस तरह इनको भी जंग चाहिए। इंडिया के जेन ज़ी निकला, हमारा जेन ज़ी घर बैठा हुआ है। ये फुटबॉल देखने के लिए जाके बैठ जाते हैं। भूखे हैं, नंगे हैं, घर में मकरूज़ है, माँ-बाप को इनको देने के लिए कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, दूध नहीं है, पति नहीं है। वो सारे के सारे बैठे याशियों में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखें कि इंडिया, वहाँ पे एहतजाज जो हुआ और इतना बड़ा हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं, और वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की जेन ज़ी भूंडी करने से लगी है। उसको अपने उसका हिसाब-किताब खत्म नहीं हो रहा। हमारी जेन ज़ी को पोलियो हुआ है, वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सक रही। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से और गाड़ी की बैक सीट से। और आपको याद कराना है कि इस वक़्त लंदन में 28 टेम्परेचर है, सुबह का 8:30 का टाइम है। और आपको और ये भी याद कराना है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ हबस है, वहाँ पसीना है, वहाँ पे मट्टी है, धूल है, गर्मी की शिद्दत है। और ऐसे में आपको फिर याद कराना है कि इमरान खान साहब बदस्तूर जेल में हैं और उनकी बीवी बच्चे जो हैं वो तमाम के तमाम दर-बदर के धक्के खा रहे हैं। बहन उनकी एक एक मुहिम स्टार्ट कर चुकी है, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जेल में बैठे। सिर्फ़ ये उनकी एक डिमांड है कि पाकिस्तान की अवाम के को वोट का हक दिया जाए, पाकिस्तान के अवाम को हक हुक्मरानी दी जाए, इंसाफ दिया जाए, सेहत का इंसाफ दिया जाए, तालीम का इंसाफ दिया जाए, इंसाफ का इंसाफ दिया जाए। और उसके लिए वो जेल में है। और पाकिस्तान की जेन ज़ी जो है वो इस वक़्त ज्यों की त्यों बैठी हुई है। पाकिस्तान की जेन ज़ी से बात करने से पहले मैं ज़रा इमरान खान साहब की पाकिस्तान की जेन ज़ी और इंडियन जेन ज़ी, इसकी तरफ ज़रा बाद में आता हूँ। पहले हलीमा बीबी की जो मुहिम है उसके ऊपर ज़रा बात कर लें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इतना घटिया और गंदा किरदार अदा किया है इस सारे केस में कि हलीमा बीबी घूम रही हैं पूरे केपीके में। जहाँ-जहाँ वो जा रही हैं अवाम उनके साथ खड़ी होती है, अवाम उनसे बात करती है, अवाम उनसे मिलती है। और ये जो है अपने दरो-दीवार के अंदर बैठे हुए हैं। किसी वज़ीर आला से, किसी वज़ीर से इतनी तौफ़ीक नहीं हुई कि जाके उनको मिलें, जाके उनके साथ खड़े हों, जाके उनके साथ बात करें कि आप केपीके में आई हैं, इमरान खान की बहन है, वो बहनें क्या करें? बल्कि एक स्टूपिड आदमी उठता है, वो कहता है जी कि ये तो इमरान खान जो है ना मरूसियत की इनको इनको तकलीफ़ होती है, मरूसियत नहीं है पार्टी में। भई पार्टी तो ख़त्म है, पार्टी तो है ही नहीं, पार्टी को तो कोई मानता ही नहीं है। हम तो नहीं मानते पार्टी को, मैं तो नहीं समझता ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पार्टी गो के हमने यहाँ पे इन इलेक्शन में हिस्सा लिया है। लेकिन ये वो पार्टी नहीं है जो इमरान खान की पार्टी थी। जो इमरान खान की बहनों का वज़न ना उठा सके, जो इमरान खान के लिए बाहर ना खड़ा हो सके, बाहर निकल ना सके, बात ना कर सके, रीट्वीट ना कर सके, इमरान खान की चीज़ों को शेयर ना कर सके, इमरान खान कहे कि आसिम मुनीर मेरा कातिल है, मेरा मुजरिम है, तो उसको ये इनका जो गौहर है वो ना बात कर सके, सेक्रेटरी जनरल ना बात कर सके, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी ना बात कर सके, तो फिर वो पार्टी किस बात की पार्टी है? इमरान खान की बहनें निकली हैं, उन्होंने मुराद सईद का नाम ले दिया। अब उसके ऊपर बहस शुरू होगी, मुराद सईद का आना ठीक है या मुराद सईद का आना ठीक नहीं है। और हलीमा बीबी ने क्यों कह दिया, हलीमा बीबी ने क्यों नहीं कह दिया। देखें वो उसको एक बात को समझें, इस बात को समझें कि वो बहन है और बहन जब बात कर रही होती है वो उसका बात करने का, उसका उसका परसेप्शन का, उसका हर चीज़ का अंदाज़ नॉन पॉलिटिकल, कोई उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उनके पास इस किस्म की तालीम नहीं है, जिसकी बेस पे वो कोई चीज़ों को एनालाइज़ करें, वो सिर्फ़ दिल से एनालाइज़ करेंगी, सिर्फ़ दिल से, क्योंकि उनका भाई जेल में है। माँ, बहन, बेटी, इसका एनालाइज़ करने का सिर्फ़ एक ही तरीका होता है, चीज़ों को देखने का एक ही चीज़ होता है, वो होता है मोहब्बत। वो अपने भाइयों का, माँ-बाप का और रिश्तेदारों का, वो उनका देखने का मेयार एक ही है, वो है मोहब्बत। और वो मोहब्बत कहती है कि सारे निकलो मेरे भाई के लिए।
وہ محبت یہ کہتی ہے علیمہ بی بی کہ سارے میرے بھائی کے لیے نکلو، کیونکہ میرا بھائی تم سب کے لیے اندر جیل میں ہے، تم سب کی وجہ سے اندر میں جیل میں، تم سب کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس لیے تم سب نکلو۔ تو جب وہ کہے کہ تم سب نکلو تو مراد سعید بھی آ جائے گا، اس میں اتنا رولا والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ علیمہ بی بی نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مراد سعید نے ایسے بند کیوں ویسے بند، سمپل سی کہانی ہے کہ مراد سعید باہر آئے گا، اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، اس کو مارا جائے گا، کچھ بھی کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ مراد صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے، مراد صاحب کو ایکٹیولی پارٹ لینا، حصہ لینا چاہیے، اس کو اپنی جو گراؤنڈ پہ تنظیمیں ہیں، جو باہر لوگ ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو اس حد تک بھی حق میں ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا ہیڈ آفس لندن منتقل کرنا چاہیے، ڈاکٹر الوی صاحب کو نکل کے لندن آ جانا چاہیے، یہاں پہ آ کے بیٹھنا چاہیے، باہر سے پارٹی کو چلانی چاہیے، یہاں پہ انفارمیشن سیکرٹری آپ کو باہر بیٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ٹی وی تو آپ کو دکھاتا نہیں ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا، تو ڈیجیٹل میڈیا تو آپ کہیں سے بیٹھ کے چلا سکتے ہیں، ورکنگ فرام ہوم والا سلسلہ ہے، جسٹ ورک فرام ہوم۔ سو بات کرنے کا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ علیمہ بی بی جو ہیں وہ اپنے دل سے بات کر رہی ہیں، اپنے، اور نورین بی بی نے جو بھی اسٹیٹمنٹ دی اپنے دل سے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے اینالائز کر کے نہیں دیا، انہوں نے انفارمیشن بیس ان کی بات نہیں تھی، ساری دنیا جانتی کہ ڈرامہ ڈکوسلا ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندہ جس کا اپنا دل و دماغ سے جو کو فیصلے، دیکھیں دو طرح کے ڈیسیجن ہوتے ہیں، دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک آپ بیس کرتے ہیں اپنی انفارمیشن پہ، ایک آپ بیس کرتے ہیں اپنے دماغ پہ، اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے خود اینالائز کرتے ہیں، جسے ہم ڈاٹ کنیکٹنگ بھی کہہ دیں گے، یا اپنی سمجھ کے مطابق انسان جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ علیمہ بی بی نے بات کی تو وہ انہوں نے مراد سعید کے بارے میں ان کا اپنا انداز تھا، اپنی سوچ تھی، اس میں ان کو یہ لگا کہ ان کو آنا چاہیے، انہوں نے کہہ دیا، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح نورین بی بی نے جو بات کی کہ نواز جو عاصم منیر ہے وہ ڈرامے کر رہا ہے، ایون جنگ کا بھی ڈرامہ کیا، تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی پریشان ہونے والی بات ہے، اتنے اٹھانے والی بات ہے یا رونے پیٹنے والی بات ہے، وہ بھی بہن ہے، اس کو لگتا ہے کہ جو بھائی کو اس کو مارنے پہ تولا ہوا ہے جو شخص، وہ ڈرامے باز ہے، ان کو لگتا ہے کہ جو شخص ان کی قید کا ذمہ دار، ان کے بھائی کی قید کا ذمہ دار ہے، جو ان کے بھائی کو جیل میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، جو ان کے بھائی کو مار دینا چاہتا ہے، جو اس کو اذیتیں دے رہا ہے، جس نے تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، وہ شخص ڈرامے باز ہے۔ اور یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہے، کیونکہ یہ شریف آدمی کا کام تو ہے نہیں، جس نے پاکستان کا آئین بار بار توڑا، قانون بار بار توڑا، جس نے عمران خان کو جیل میں ڈالا، تو وہ ڈرامے باز ہی ہوگا نا، تو اس نے جنگ کا بھی ڈرامہ کیا ہوگا، کیونکہ جس طرح مودی کو ہر وقت جنگ چاہیے، اس طرح ان کو بھی جنگ چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ دو تین معاملات میں انہوں نے بڑے زیادتی کی ہے، ان لوگوں نے ان بات کو اٹھاتے ہوئے کہ جی علیمہ بی بی نے یہ کہہ دیا اور نورین بی بی نے یہ کہہ دیا، مراد صحیح آئے نہ آئے، بات بڑی سمپل ہے، بات سمپل ہے، یہ ہے جی کہ انڈیا کے جنزی نکلا، ہمارا جنزی گھر بیٹھا ہوا، انڈیا کا جنزی نکل کے باہر آیا، وہ ہمارا گھر بیٹھا ہوا، یہاں پہ ایک بندے کو دو لتر پڑے، دو چپیڑیں پڑی ہیں، وہ روتا پھر رہا ہے، اور بھائی جان یہاں پہ آپ نکلیں گے نہیں تو کیا؟ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے کشمیر ہے، 40-42 دن ہونے والے ہیں، وہ جلسہ وہ اپنا پروٹیسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے منزل کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، ان کے مطالبات سنے جانا شروع ہو گئے ہیں، ان کی چیزیں ہونے شروع ہو گئی ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہیں، پی ٹی آئی جو ہے، اس کو اشارے بار بار مل رہے ہیں۔ میں اس بات پہ بہت حیرت زدہ ہوں کہ اندر سے جسم اس کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کے اندر سے چیخیں نکل رہی ہیں، نظام کے اندر سے، ان کو سنائی نہیں دے رہی، انہوں نے باہر نہیں نکلنا، انہوں نے آگے چل کے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے باہر نہیں نکلنا، آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے باہر نکلنا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں علیمہ بی بی جو ہے اسی نے پھر نکلا، بہنوں نے نکلنا۔ لیکن اس وقت جو سوالیہ نشان جو ہے نا سب سے بڑا، وہ ہماری جنزی پہ آ گیا۔ یہ فٹ بال دیکھنے کے لیے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، گھر میں مقروض ہے، ماں باپ کو ان کو دینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، روٹی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، پتی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے بیٹھے یاشیوں میں لگے ہوئے۔ پھر میں مجرموں کی تصویریں دیکھتا ہوں، ہزاروں روپے لٹا دیا جاتا ہے، قوالی کا جناب کی شوہری شادی، ہزاروں روپے لٹا دیا۔ یہ وہ ملک ہے جس کا قانون ٹوٹ چکا ہوا ہے، جس میں انصاف نام کی چیز کوئی نہیں ہے، جس میں غربت عروج کو پہنچ چکی ہوئی ہے، اس ملک کے لوگ یہ ان کے رویے ہیں۔ اور آپ دوسری طرف دیکھیں کہ انڈیا، وہاں پہ احتجاج جو ہوا اور اتنا بڑا ہوا جیسے کوئی انتہا نہیں، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں احتجاج میں سے آپ دیکھیں خوبصورت چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ایک ہندو ہے، ایک پکچر میں، ایک ویڈیو میں ایک ہندو ہے، ساتھ میں ایک بیٹھا ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ ہندو غالباً کوئی ان کا پروہت ہے یا بڑا کوئی ان کا کہہ لیں کہ انہوں نے اپنا مولوی ہے کوئی، وہ پکھی بھی جل رہا ہے ساتھ ساتھ، کس کو؟ وہ جو ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ وہ خوبصورتی ہے انسانیت کی۔ دیکھیں یہ انسانیت اگر جب پاکستان کے عوام میں نہیں آئے گی، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ احتجاج کس طرح کر پائیں گے؟ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ ہمیں سیکھ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں، ہم سیکھ نہیں رہے ہیں۔ پاکستان کی جینزی، پاکستان کی جینزی پونڈی کرنے سے لگی ہے،
اس کو اپنے اس کا حساب کتاب ختم نہیں ہو رہا، اس کو گانے دیکھیں آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں، وہ ایک لڑکا ایک لڑکی ان کے گانے ختم نہیں ہوتے، کہیں لڑکیوں کے گانے ختم نہیں ہوتے۔ دیکھیں جب تک آپ ایک ایسی قوم بنا دیے جا رہے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہے، اور یہ عذاب ہی ہے بیسیکلی، مجھے تو نواسم نہیں عذاب ہی لگتا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کی جنزی کو تھوڑا سا پباں تے کھلو کے گوانڈیاں دے جدر چاتی مارو، تانوں تے نظر آئے گا کہ وہاں پہ لوگ کھپ ڈال رہے ہیں، وہاں کے بچے جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، وہاں پہ نوجوان اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے، 15 16 سال کے لوگ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے، ہمارے ہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے، وہ تو ماں پہ بھی کہہ دیں گے وہ باہر نہ جانا، تانوں چوک کے لے جائیں گے، چوک کے کہاں لے جائیں گے، کتنے بندوں کو مار دیں گے۔ بہرحال ایک چیز کنفرم ہے کہ آپ سب نے مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی مرنا ہے، آپ کے بچوں کے آپ کے جس طرح ماں باپ دادا نہیں رہے اس طرح آپ کی اولادیں بھی نہیں رہنی۔ اب آپ نے ایک قوم کی طرح کھڑے ہونا ہے کہ نہیں کھڑے ہونا، آپ نے کچھ سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا، یہ ہمارا جو ہے نا بیسک پوائنٹ ہے۔ لیکن ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا، ہم نے اپنے بچوں کے دماغوں میں ڈال دیا گیا کہ چھپ کے بیٹھنے سے آپ کی ترقی ہوگی، آپ کو روپیہ پیسہ ملے گا، آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے، لیکن بہرحال آپ کو ایک دن جانا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ رہنا تو نہیں ہے، یہاں پہ رہنا تو نہیں آئے ہوئے، ہم جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سو ہم لوگوں کو سیکھنا ہے دائیں سے بائیں سے، ہماری جنزی جو ہے اس کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو ہمسایوں کی جنزی ہے وہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، ہم مودی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، مودی کو ہم ختم کریں گے، فسطائی کو ختم کریں گے، ہم ہارمنی پیدا کریں گے ملک کے اندر۔ لیکن ہماری قوم جو ہے، ہمارے جو جنزی ہے، وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہ ان کو وہ تو گچی اور مانی سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ یہی ہماری زندگی ہے۔ بہرحال ہمارے مسلمان ہونے پہ بھی افسوس ہے، ہماری جمہوریت پسند ہونے پہ بھی افسوس ہے، اور دیکھیں معاملات کہاں تک جاتے ہیں، انڈیا کے بھی دیکھ رہے ہیں ہم، وہاں پہ جنزی کیا کر رہی ہے، اور ہماری اپنی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جنزی کیا کر رہی ہے، لیکن ہماری جنزی کو ہمارے بزرگوں نے بھی سہارا نہیں دیا، ہم نے بھی شاید وہ کوتاہیاں کی ہیں جن کو میں تو کم از کم اپنی ذات کی حد تک میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیشہ کھڑا ہوتا ہوں، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں جو بھی ہیں، میں ان کو اون کرتا ہوں، میں ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ایج کے یہ باقی تمام بزرگ جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کو حوصلہ دیں، انہیں کہ تمہارا آنے والا ملک ہے، تم نے اس کو سنبھالنا، تم نے اس کو لے کے آپ لوگوں نے اس کو لے کے چلنا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا رویہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے حوصلہ دینے کے لیے، اپنی جنزی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا، ہماری جنزی کو پولیو ہوا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سک رہی، تو ان کو اس کو پولیو کو دور کرنے کا، پولیو کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو بوسٹ اپ کیا جائے، بتایا جائے کہ لا الہ الا اللہ، عمران خان نے جو آپ کو بتایا وہی راستہ ہے، عمران خان وے از دا اونلی وے فارورڈ فار پاکستان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔